बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। आपको अपने व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक मिलती रहें, आप तक पहुंचती रहें, तज्ज़िया भी और ख़बरें भी। इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करनी है वो इंतहाई अहम है और काफ़ी तशवीशनाक और परेशान कुन भी है, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त PDM की हुकूमत तैनात है, बल्कि इम्पोज जिसे कहना चाहिए, वो चूँकि ना तो किसी अहलियत के हामिल हैं, ना मकबूलियत रखते हैं आवाम में, और ना ही उन लोगों के अंदर कोई इस तरह का शऊर है कि वो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल कर सके। बात कहाँ तक पहुँच गई है पाकिस्तान, पहले तो आपको ये न्यूज़ दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो KPK वाले काफ़िले हैं वो अब इस्लामाबाद की हदूद में पहुंचना शुरू हो गए हैं। मगर उससे पहले क्या हुआ, ये एक इंतहाई अहम डिस्कशन है जो आपके साथ करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मुकामात पर, हकला के मुकाम पर, उससे पहले बुरहान इंटरचेंज पर और बीच में कई और जगह पर पुलिस ने बाकायदा, जिस तरह से मैदान जंग पुराने ज़माने में हुआ करता था, जो हम कहानियाँ सुना करते थे कि पहाड़ी के ऊपर ऊंची पोजीशन ले ली और दुश्मन की जो है वो दांत खट्टे कर दिए गए, वो पहाड़ियों के ऊपर जो थी पोस्ट बनाकर, वहाँ से न सिर्फ ये कि अंधाधुंध जिसे कहते हैं टीयर गैस शेलिंग की गई, बल्कि रबर बुलेट चलाई गई। बहुत सारे लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। मज़ीद ज़ख्मी हुए उसके बाद PTI के MPA हैं, उनको जो है वो मुंह पर आकर शेल लगा। 4 और PTI के ऐसे लोग हैं जिनको जो है चेहरे पर या सर पर जो टीयर गैस का शेल लगा है। कमर है, सीने हैं, टांगे हैं लोगों के, वो छिदे हुए हैं पैलेट गन से। कश्मीर में क्या बदतरीन दहशतगर्दी और बर्बरियत हो रही है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की PDM हुकूमत जो है, जो कि नाजायज़ है, इलीगल है, और इसमें कोई पार्टी पोजीशन नहीं है। ये हकीकत है जो कि किसी भी किस्म का इलेक्शन ऑडिट जिससे वो रोके हुए हैं इस बात को साबित कर देगा। हमने अपनी आंखों से देखा क्या हुआ इलेक्शन नाइट पे। मगर कमिंग बैक टू द सिचुएशन, अब आगे की हिकमत अमली क्या है, आगे की हिकमत अमली जो है उस हवाले से दोनों साइड्स की आगे की हिकमत अमली आपको बताते हैं। खान साहब के साथ क्या बातचीत हुई अडियाला में बैरिस्टर गौहर की और बैरिस्टर सैफ की, उस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। खान साहब को क्या ऑफर हुई है और उसका नतीजा क्या निकला है। हुकूमत, पहले इस पर बात कर लेते हैं। हुकूमत जो है बुनियादी तौर के ऊपर वो ये समझने से कासिर है कि उनको अब इस सारे से माफ़ी नहीं मिल सकती। वो ये एक्सेप्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि उनका खेल इस कहानी का जो है, इस चैप्टर का, वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और उनको अब अपनी एब्सोल्यूट पावर जो है उससे एक कदम नीचे आकर उनको अपने खौफ जो है, उनकी इनसिक्योरिटीज़ जो हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ जैसा कि आप जानते हैं, खौफ इंसान से बहुत बहुत बड़ी गलतियां करवाता है, और ये वही खौफ है जिसकी वजह से हकला में जब जिस तरह से एक तूफ़ान और एक आप ये कह लें कि जंग की तरह का समा पैदा किया गया पाकिस्तान में, जो मैं उसके ऊपर बात भी नहीं करना चाहता। वो मनाजिर अभी तक हमारे पास जो हैं, जो आए हैं, वो मैं अभी इसलिए शेयर नहीं कर सकता कि वो से अगर आप वीडियो में शेयर करें तो वो YouTube जो है वो उसको वायलेंस के ज़ुमरे में ला कर उतार देता है। तो बहुत ही बुरे हालात व वाक़यात थे। लोगों के ऊपर जिस तरह से जुल्म किया गया, जिस तरह से उनके ऊपर, और जाहिर बात है कि आपके ऊपर जब टीयर गैस की बारिश हो रही होती है, आप पे पैलेट गन चल रही होती है, तो और मैं इन सिचुएशंस में चूँकि एज अ सहाफ़ी भी और एज एन एक्टिविस्ट भी रहा हूँ, तो मैं जानता हूं कि उस वक्त आपके जहन में सिवाय गुस्से के, सिवाय बदला लेने के और सिवाय अपने मकसद को हासिल करने के और कुछ नहीं होता उस वक्त। अब हम लोग सब पाकिस्तानी हैं, हम लोग सब मुसलमान मेजॉरिटी, हम लोग एक आइडेंटिटी के साथ, हम लोग बहुत सारी चीज़ें कल्चरली, रिलीजियसली, ट्रेडिशनली, नेशनली एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मगर ये वो सियासतदान बदनसीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जो दीगर कुव्वतें हैं जो इस हुकूमत को जोड़े हुए हैं, वो इंतहाई बदनसीब लोग हैं जिन्होंने अपने लोगों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। कुछ को इस तरह की जो महंगाई की और अफरा तफरी का आलम क्रिएट किया है अपनी नाअहली की वजह से इस मुल्क के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस के अहलकार हैं वो बेचारे अपनी नौकरी तो जो है उससे हाथ तो धो बैठ नहीं सकते। उनको वो तनख्वाहें चाहिए अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उन्हें वो तनख्वाहें चाहिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, माँ बाप की दवाइयाँ खरीदने के लिए, अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए। तो वो ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपने आप को जो है वो इस्तीफ़ा दे दें या वो इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ खड़े हो जाएं। उनकी भी मजबूरी है
اور اس مجبوری کو خرید کر، اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگ پاکستان کے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑوا رہے ہیں۔ اس سے بڑی جو ظلم کی داستان، اس سے بڑی جبر کی داستان، اس سے بڑی منافقت جو ہے اس ملک کے ساتھ شاید ہی کبھی ہوئی ہو جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ کوئی عامر آ کر یہ حرکتیں کرتا ہوا تو اچھا لگتا ہے، مگر کہنے کو یہ لوگ اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتے ہیں، اور اس جمہوری حکومت نے آج جو کر کے دکھایا ہے اس کے بعد ان کو اپنے آپ کو جمہوری کہنے کا قطعاً حق نہیں۔ اب سچویشن یہاں پر کھڑی ہے کہ آگے کی حکمت عملی سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ جو ہماری سورسز سے بات ہوئی ہے آگے کیا ہونے چاہ رہا ہے، آپ کو خان صاحب کی جیل کے اندر جو بات چیت ہوئی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ خان صاحب کو آفر یہ ہوا ہے کہ جی آپ کی ذات کو، میں آپ کو یاد ہوگا آج سے 3-4 دن پہلے میں یہ ولاگ کر چکا ہوں، میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں اور آپ ساتھ چلتے رہیں ہمارے، تو آپ کو ان ساری چیزوں کا پہلے سے معلوم ہوگا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ خان صاحب کو جو بھی آفر کیا جائے گا وہ ان کی ذاتی کیپیسٹی میں کیا جائے گا، ان کی ذات کی بھلائی کے لیے کیا جائے گا، کیونکہ پیچھے سے پلان یہ ہے کہ خان صاحب کو اس جال میں پھنسایا جائے کہ آپ کو جیل سے نکال دیں گے، آپ کو بنی گالا بھیج دیں گے، آپ کے ارد گرد کے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں یا جاننے والے ہیں ان لوگوں کو جیل سے نکال دیں گے، یا آپ کے لیے آنے والے دنوں میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اور خان صاحب when he bites that hook, if he falls for that، اگر وہ اس جال میں پھنستے ہیں اور وہ یہ باتیں مان لیتے ہیں اور احتجاج کال آف کر دیتے ہیں، تو ان کو بعد میں اس سولی پر لٹکایا جائے گا کہ یہ دیکھیں کس قدر سیلفش انسان ہے، کس قدر انا پسند، ذات پسند انسان ہے کہ لوگوں کے بچوں کو سڑکوں پر انقلاب کے نام پر نکالا، اور اصل مقصد اس کا اپنے لیے ریلیف حاصل کرنا تھا، اور اب اپنی جو ہے وہ عیاشی کی زندگی دوبارہ بنی گالا جو ہے وہ جا کر گزار رہا ہے۔ مگر پاکستان کے لوگ جو سڑکوں پر آئے انہوں نے ٹیئر گیسز کے اپنے جو سپورٹرز ہیں وہ جو ہے وہ اس کی باتوں میں آگے، مگر یہ ملک کے کسی انقلاب کے لیے نہیں، کسی تبدیلی کے لیے، مگر اپنی ذات کے لیے یہ سب کچھ کروا رہا تھا۔ تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ تمام کی تمام چیزیں آج ان کو دوبارہ سے آفر کی گئی، جس میں بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ بھی تھا، جس کے اندر ان کی جو زوجہ ہیں ان کے خلاف جو بھی ریسنٹلی کیسز ہوئے ہیں وہ سعودی عربیہ والے، اور خان صاحب کے جو GHQ اٹیک کے اوپر والے کیسز ہیں جس کا ابھی فرد جرم عائد ہونے والی ہے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ اس کے اوپر، مگر یہ ہے کہ ان سب کے بارے میں ان کو کہا گیا کہ آپ کو اس میں فائدہ دے دیا جائے گا، آپ کی مرضی کا ڈیسیژن دے دیا جائے گا، مگر آپ یہ احتجاج کال آف کر دیں اور اس کو کہے کہ جی ہماری جو بات چیت ہے وہ حکومت کے ساتھ شروع ہو گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم، اپنے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی پر، اور انشاءاللہ تعالی یہ کسی صورت بھی کہیں پر بھی جا کر کوئی نہ کوئی ہمیں فائدہ جو ہے ایک مثبت اس کا رزلٹ نکلے گا۔ مگر خان صاحب نے اس پوری کی پوری جو ببل ریپ ایک منافقت کا پیکج بدبودار ان کے سامنے رکھا گیا، انہوں نے اس کو ٹھوکر مار کر بیرسٹر سیف کو بھی اور بیرسٹر گوہر کو بھی کہا کہ آپ جائیں اور ان سے ہمارے جو کلیدی مطالبات ہیں اس کے حوالے سے بات پوچھیں کہ اس میں سے وہ کون سا سب سے پہلے جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے رضامند ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اس وقت خان صاحب بھی ہلنے اور خان صاحب بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا ورکر تو بالکل بھی نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور اس وقت، جیسا میں صبح آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اب علی امین گنڈا پور ان کو لیڈ نہیں کر رہے، وہ ورکر، وہ پاکستانی جو اس حکومت سے، اس نظام سے، اس نظام کی فرسودگی سے، اس نظام کی جو آپ کہہ لیں کہ ٹیرنی ہے، وہ فاشزم ہے، اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ ایک ایسا نظام جو کہ آپ کے اور میرے لیے کام نہیں کرتا، ایک ایسا نظام جو ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہے جو طاقت کے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، یا وہ لوگ جو طاقت میں ایوانوں میں بیٹھنے والوں کے ارد گرد جو ہے وہ چاپلوسی اور ان کے جوتے پالش کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگ صرف اس ملک کے اندر ان کے لیے یہ نظام جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے وہ جو تمام کے تمام ہزاروں کی تعداد میں، اور سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ اب اگلی اسٹریٹجی جو ہے ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جب اسلام آباد ڈی چوک کے قریب پہنچیں گے اور وہاں پر معاملہ شروع ہوگا، اس کے بعد چونکہ اسلام آباد ڈی چوک کے ارد گرد، فیض آباد کے ارد گرد جو کل گھمسان کا رن پڑا اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف آنسو گیس بلکہ یہ ربر بلٹس وہاں پر بھی چلائی گئیں، تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ لوگ اس وقت نکلیں گے جب اسٹرینتھ زیادہ ہوگی، جب KPK کا قافلہ بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ تو اس کے بعد یہ جو 50-60 لوگ جو یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اسلام آباد، راولپنڈی کے لوگ نکلیں گے، تو یہ لاکھوں کا مجمع بھی ہو سکتا ہے، لاکھ سے اوپر لوگ اگر ڈی چوک کی جانب
جس میں اسلام آباد، راولپنڈی، اس کے ارد گرد کے علاقوں سے اور جو KPK کے قافلے ہیں جو کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں اور ان کا جذبہ بھی انتہائی جو ہے وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو پھر وہاں پر حکومت کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ اس وقت کسی نہ کسی صورت پاکستان کے لوگوں کو ایک بڑے سانحے سے بچا لیں، اپنی اس ضد کو، اپنے اس خوف کو توڑیں اور سچ کو اور حقیقت کو اب آنکھیں کھول کر ایکسیپٹ کر لیں۔ ایک پولیس آفیسر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، خبریں ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ جی وہ حقلہ کے قریب شہید ہو گئے، ان کو جو ہے زد و کوب کیا گیا، لیکن زد و کوب والی بات پہلے کہی گئی، اس کے بعد واپس لے لی گئی۔ ایک تو آپ نے اگر بدترین پروپیگنڈا دیکھنا ہے نا، اور جھوٹ جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے ان خاتون کی تو شاید قبر میں بھی آگ لگی ہوگی، غریدہ فاروقی صاحبہ، مطلب اس قدر بے شرمی اور اس قدر ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹا پروپیگنڈا وہ عورت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی ہدایت دے۔ صبح انہوں نے صرف وہ 2 ویڈیوز کو جوڑا، ایک پرانی پولیس وین کو، جیل وین کو آگ لگی ہوئی، اور ایک جو PTI کے ورکرز جو ہیں وہ پولیس جیل وین کے اندر بیٹھے ہوئے، اور کہا کہ انہوں نے آگ لگا دی ہے اور ساتھ میں زد و کوب کیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ ظاہری بات ہے، جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ جب آپ کے منہ کے اوپر شیلز لگ رہے ہیں، آپ کا بدن ربر بلٹ سے چھد رہا ہے، تو اس کے بعد آپ کو یہ نظر نہیں آتا، آپ آنکھیں بند میں پتھر مارتے ہیں، اینٹ گھماتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ایک شخص کے منہ کے اوپر، ایک شخص کے بدن کے اوپر آپ اس کو چھلی کر دیں، اور اس کے بعد کہ یہ مظاہرین جو ہے نا، یہ پرامن نہیں ہے، ان کو پرامن رہنا چاہیے۔ میں غریدہ فاروقی صاحبہ سے، یا وہ ان تمام جو اینکرز ہیں ان سے، یا وہ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھوں کہ آپ کو باندھ کر یا آپ کو سامنے بٹھا کر آپ کے چہرے پہ میں دے تماچے پر تماچا، دے تھپڑ پر تھپڑ رسید کرتا چلا جاؤں، اور اگر آپ واپس میرا ہاتھ پکڑیں یا میرے ساتھ جو ہے مزاحمت کرنے کی کوشش کریں، تو میں کہوں کہ یار یہ شخص جو ہے نا، آپ پرامن نہیں رہے، آپ اپنا احتجاج پرامن طریقے سے ریکارڈ نہیں کرا رہے، اس لیے آپ کے خلاف دہشت گردی کے تحت مقدمات کیے جائیں گے، اور یہی ہے بنیادی طور پر اس وقت اس حکومت کی اسٹریٹجی۔ آگے آنے والے وقت کے اندر ابھی تک تو فی الحال یہی اسٹریٹجی ہے کہ جب وہاں پر ڈی چوک پر پہنچ جائیں گے، اس کے بعد جو ہے یہ پنجاب سے بھی زیادہ تر، اور پنجاب سے لوگوں کو نکالنے اور وہاں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک نئی اسٹریٹجی گورنمنٹ نے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے پیٹرول پمپس بند کر دی ہیں۔ جی، پاکستان پورے کے پورے کو انہوں نے ایک گرائنڈنگ ہالٹ پہ لے آئے ہیں، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پہیا جام کر دیا ہے، لوگوں کے دفاتر جو ہے، لوگوں کی نوکریاں جو ہے وہ اب داؤ پہ لگیں گی، ان لوگوں کو دفتر پہنچنے میں مصیبت کھڑی ہوگی، ان کے مسئلے مسائل کھڑے ہوں گے، مگر کہہ رہی ہے کہ جی کیونکہ PTI کی وجہ سے راستے بند ہیں۔ PTI کی وجہ سے نہیں راستے بند، آپ لوگوں کی وجہ سے راستے بند ہیں۔ PTI تو اگر راستے کھولے وہ آرام سے آئیں، اپنا احتجاج کریں آ کے ڈی چوک میں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ کا صرف بھانڈا پھوٹتا ہے، آپ کی جو ناجائز حکومت ہے اس کی کانپیں ٹانگتی ہیں، اور پورے پاکستان کو کہیں پر کوئی نقصان نہیں پہنچتا سوائے شہباز شریف اور PDM کی حکومت کے اور ان کے سرپرستوں کے، جنہوں نے پاکستان پر یہ سارے کا سارا جھوٹ مسلط کیا ہوا ہے۔ سو اب پیٹرول کی بھی، جہاں پر پہلے نہ ٹرانسپورٹ تھا، نہ ریل تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ مواصلات تھا، اب وہاں پر پیٹرول بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس ملک کے اندر آپ کو کہیں پر نہ آئینی، نہ جمہوری اور نہ انسانی حقوق اس وقت نظر آتے ہیں، اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے 6-7 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے۔ صبح اپڈیٹ کریں گے آپ کو تقریباً 7-8 بجے، اس سے پہلے اگر کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی تو بھی آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔